बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्त क्लास अंदर कोर अस गोश गुजार हरूफ नफ़ी यम फिलहाल चोर पर मा लाइसा इन तो ला यमो मा लाइसा तो इन यमन त्रिशवनी कायदे के एतबार मुनासिबत तो लास अंदर हना फर्क यह चीज कि ला हमेश लगान इसमें नफी जबकि मा लाइसा तो इन लगान इसमें मुआरिफा से ठीक यम कर ओत्र गोश गुजार क्लास अंदर ते मजीद कह कायद यम तो याद थावन कह पॉइंट्स यम तो याद थावन तुम वुचो कि अस लेखान जायदुन सालिहुन जैद नेक है मगर अगर यसान कि अत में करो नफी पद अत मज करान ऐड मा मा युथु मा ऐड करान बना मा जायदुन सालिहन गो अमुक माउक असर गसान खबर पे तो खबर बनान नसब ठीक ये पोर रात मजीद लाइसा के एतबार अत वो जायदुन हाजिरुन जायदुन कायमुन जैद खड़ा है जैद खड़ा है तो अत हको नफी ये आयत बनवित लाइसा जायदुन कायमन ये बनो तुहन जुमल लाइसा जायदुन कायमन हाँ स्टैंडिंग खड़ा होना इथे पट पत पोर त्रेयम इन इन अल वलदु सालिहुन लड़का नेक है वन नफी अमिश कर यह हको इन सत कर इनिल वलदु सालिहन इनिल वलदु सालिहन इनिल वलदु सालिहन तो यह लगो तुम पता इन सत खबर यह गसान नस्बस मज तब्दील तम पत पोर ला लास मज आई फर्क यह चीज कि जैद तुरिफा जैद तुरिफा तो वलद तुरिफा मगर ला इस्तेमाल कर लास मन मुआरिफा इसम इस्तेमाल करान क्या कायमुन गो खड़ा कायमुन कायमुन गो स्टैंड खड़ा अच्छा वन नमाज मज कियाम कियाम खड़ा होना तो कायम कहते हैं खड़े होने को अथ मज द्रामुन इकामत दीन दीन को कायम करना स्टैंड ठीक या कायम उसी मायने में इस्तेमाल होता है चलिए आगे लफ्ज ला गसान इस्तेमाल ला गसान इस्तेमाल नकिर और अमिश कह मिसाल कर रात मिसाल के तौर पर कोई लड़का नेक नहीं है अब ये कोई लड़का जो तर्जुमा अरबी पे करान उसके लिए हम ला इस्तेमाल करते हैं तो पहले लड़का नेक है का इस्तेमाल क्या करो बस लड़का नेक है अल वलदु सालिहुन अब इसकी नफी करनी है मगर ला से नफी करनी है तो जब ला से आप नफी करोगे तो ला जो ला आप ऐड करान ला ये चीज कि वो कभी मुआरिफा इसम के साथ नहीं आता तो क्या बन जाएगा ला वलदुन
सालिहन, ला वलदुन सालिहन। या ऐसा है आपके पास एक सेंटेंस, कोई आदमी सच्चा नहीं है। कोई आदमी सच्चा नहीं है, तो सबसे पहले आदमी सच्चा है का आप तर्जुमा कीजिए। अर्रजुलु सादिकुन, तो ला इस पर इस्तेमाल कीजिए। ला का इस्तेमाल करते ही आपका अलिफ लाम खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ला रजुलुन, और ये बन जाएगा सादिकन, ला रजुलुन सादिकन। हाँ बिल्कुल, यह आपने कल सीख लिया। अब इन चार के हवाले से मैं कुछ कवायद आपके सामने पेश करूंगा, उन कवायद को आप याद रख लीजिए, वो इनकी एक्सेप्शंस है। इन कायदों की एक्सेप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेप्शंस क्या क्या है इन कायदों। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मा लाइसा ला और इन, यह आपका हरूफ नफी है, ठीक है। अगर मा लाइसा ला और इन, ये चार आपके हरूफ नफी है के इस्म, अगर मा लाइसा ला और इन के इस्म और खबर के दरमियान इल्ला आ जाए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मा लाइसा ला और इनके इस्म और खबर के दरमियान इल्ला आ जाए तो इनका अमल बातिल होगा। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मा लाइसा ला और इनके इस्म और खबर के दरमियान इल्ला होगा तो इनका अमल बातिल होगा। इनका अमल क्या होता है, मा लाइसा इन और ला, इनका अमल है क्या, इनका अमल यह है कि जब भी ये खबर पर आते हैं तो खबर को ये नस्ब में ले जाते हैं। लेकिन जब आप खबर से पहले इल्ला को देखो, जब आप खबर से पहले इल्ला को देखो तो समझ जाओ कि अब मा लाइसा इन और ला इस पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी मिसाल भी होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये पहला कायदा है, इसकी मिसाल आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास लफ्ज है अंत बशरुन, अंत बशरुन मिसलुना, अंत बशरुन मिसलुना, आप बशर है हमारे ही जैसे। मा लाइसा ला और इन के इस्म और खबर के दरमियान अगर इल्ला आ जाए तो इनका अमल बातिल होगा, ठीक है। मा लाइसा ला और इन के इस्म और खबर के दरमियान अगर इल्ला आ जाए तो इनका अमल बातिल होगा। अब यहां पर आप गौर कर लीजिए, अंता बशरुन मिसलुना, आप भी बशर है हमारी तरह जैसे कि हम है, ठीक है। अब मैं इसकी नफी कर रहा हूं तो कैसे आ जाएगा इसकी नफी, मा अंत बशरन मिसलुना, या आप समझ रहे हो, मा अंता बशरन मिसलुना, यह इसका मुब्तदा है और इसकी खबर है। और हमने पढ़ा है कि जब मा इस्तेमाल होता है तो खबर जो है नस्ब में चली जाती है, तो बन गया मा अंता बशरन मिसलुना। यह आप समझ रहे हो। इसमें ताकीद पैदा करने के लिए
زور پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے اور اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ما انت الا بشرun مثلنا. آپ کچھ نہیں ہے الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے ایک بشر. یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آیا؟ انتا بشر مثلنا ایک عام جملہ ہے، آپ بھی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح ہی آپ ایک بشر ہے. ما انتا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح بشر نہیں ہے. اب اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے ما انتا الا بشر مثلنا، ما انت آپ نہیں ہے الا سوائے اس کے بشر مثلنا، ہماری طرح ایک بشر. یہ آپ نے یہاں پہ اللہ کا دیکھا، اللہ کے لگتے ہی آپ کا بشر جو ہے واپس رفع کی حالت میں آ گیا. تو ماں کا جو اثر نصب خبر پر ہوتا ہے، نصب بن جاتا ہے، وہ واپس رفع بن گیا. یہ اس چیز کو میں بتا رہا تھا آپ کو. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ان الاسلام تو کیا ترجمہ اس کا ہوگا؟ نہیں ہے اسلام. ان الاسلام نہیں ہے اسلام الا سوائے اس کے، کیا ہے پھر وہ؟ دین الناسیہ. تو آپ نے دیکھا یہاں پر جو دین ہے اصل میں یہ خبر ہے، اور انا کی وجہ سے اس کو نصب میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے وہ باطل ہو گیا، اس پر کوئی اثر نہیں آیا. یہ سمجھا آپ نے؟ یہ آپ نے سمجھ لیا؟ قرآن کی ایک آیت ہے، ان الحکم نہیں ہے کسی کا حکم اللہ للہ، کسی کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہاں پر جو للہ ہے یہ نصب میں ہونا چاہتے ان کی وجہ سے، لیکن اللہ نے اس کے عمل کو ختم کر دیا. تو آپ نے سمجھ لیا، اگر ما لیسا لا اور ان کے اسم، یہ رہا اسم اور یہ رہی خبر کے درمیان اللہ آ جائے، اور یہ رہے آپ کا جو اللہ ہے یہ درمیان میں آ گیا ہے، تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ان کا عمل کسی کام میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس کو نصب میں نہیں لے جاتے. یہ یہاں پر ایک اصول میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس ایکسپشن کو یاد کر لیجئے گا. کیا ہے؟ اگر ما لا اور ان کے اسم اور خبر کے درمیان اللہ آ جائے تو ان کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کوئی اثر انداز خبر پر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایکسپشنز ہے، وہ انشاءاللہ مستقبل وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیے جائیں گے. ہم نے پرسوں ایک حروف نفی پڑھا تھا، وہ تھا لا. لا اور اس کے معنی جو آپ کو معلوم ہے، اس کے معنی نہیں کے ہیں. یہ بھی نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے کسی بھی جملے میں. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل ہم نے کچھ کی تھی، ایک ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں. لا رجل قائم، لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اب میں یہاں پر اس طرح لکھتا ہوں، لا رجل قائم. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟
اوپر میں لکھ رہا ہوں لا رجل قائم، نیچے لکھ رہا ہوں لا رجل قائم. اب اس میں اور اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی نفی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، اس میں بھی نفی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، اس میں بھی لا نفی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی لا نفی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ لا اور یہ لا بالکل ڈفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے. اس لا کو ہم، جو یہ لا ہے، لائے نفی جنس کہتے ہیں، لائے نفی جنس کہتے ہیں. جب پوری جنس کا ہی انکار کیا جائے، پوری ذات کا ہی انکار کیا جائے، تو اس کا ترجمہ جب آپ کرو گے تو کیا کرو گے؟ لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اب جب اس کا ترجمہ آپ کرو گے تو آپ ترجمہ کرو گے کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. آپ نے پوری آدمیت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی، اس میں پوری ذات آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ پوری طرح سے انکار کر رہے ہو، پوری رجل ذات سے انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو لائے نفی جنس کے حوالے سے آپ یاد رکھ لیجئے گا، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس. تو لائے نفی جنس آپ کو ہمیشہ جو ملے گا وہ نصب کی حالت میں ہوگا، لیکن زبر ایک ہی ہوگی. یہ نصب کی حالت میں آپ کو ملے گا بغیر تنوین کے. نصب کی حالت میں ہوگا، صرف ایک زبر اس پر ہوگی. اور اس کی جو خبر ہے وہ آپ کو تنوین میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو کچھ ایگزامپلس اس کی کریں گے ہم تاکہ آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے. لا سرور، لا سرور دائم. سرور کہتے ہیں سرور کو ہی، آرام، چین، قرار. لا سرور دائم، کوئی سرور دائم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی آرام یا کوئی بھی چین نہیں ہے. تو جب میں اس کو لائے نفی جنس کے بدلے استعمال کروں گا تو کیا آئے گا؟ سرور. لا سرور دائم، کوئی بھی سرور دائمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، آپ نے باہر اس کو پڑھا ہوگا، لا ریبون فیہ، لا ریبون فیہ. تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب لیکن آپ لائے نفی جنس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نصب کی حالت میں بغیر تنوین کے لاتے ہو تو آپ لکھتے ہو لا ریب فیہ. تو یہاں پر ریب جو ہے وہ شک ہے، اور جب لا اس کے آگے لگا دیا جاتا ہے تو یہ پوری شک کی ذات سے انکار ہوتا ہے. تو ترجمہ ہوگا اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. تو آپ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، ترجمے میں کتنا فرق آتا ہے. لا ریبن اور لا ریبہ میں کتنا فرق ہے. لا ریبہ فیہ. آگے بڑھتے ہیں، آپ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت پڑھی ہوگی، لا اکراہ فی الدین. تو کیا ترجمہ ایسا کرو گے آپ؟ یہاں پہ جو اکراہ ہے تو یہ تنگی ہے یا زبردستی ہے، آپ کسی بھی معنی میں اس استعمال کر سکتے ہو. یہاں پر لائے نفی جنس ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی، تنگی نہیں ہے. تو آپ اب سمجھ رہے ہو قرآن کا اسلوب کیا ہے.
یہ پوری زبردستی کی ذات سے ہی انکار کیا جاتا ہے. کوئی بھی زبردستی چھوٹی یا بڑی, کسی بھی قسم کی زبردستی کوئی گنجائش نہیں. لا اکراہ فی الدین. اور آپ کا جو کلمہ ہے, اب آپ اس قابل ہو گئے, آپ اپنے کلمے کو سمجھ رہے ہو, تو کیا ہے؟ لا لا الہ. تو اس کا ترجمہ کوئی معبود نہیں ہوگا, اس میں کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو ترجمہ اس طرح ہوگا. تو یہاں پر جو الہ ہے اور لا ہے, یہ لام نفی جنس ہے, یعنی الہ کی ذات سے انکار کر دیا گیا ہے. کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا الہ. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے. اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے, اب آپ اس قابل ہو گئے ہو, آپ حدیث کے متن کو سمجھ رہے ہو. تو حدیث آپ نے پڑھی ہوگی, مشہور حدیث ہے کہ امانت کے بغیر ایمان نہیں ہے. تو آپ نے یہ حدیث بارہا پڑھی ہوگی, آج اس کا آپ گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہو. تو حدیث کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہو. تو یہاں پر جو لا ایمانہ ہے, یہ آپ کا لام نفی جنس ہے, یعنی کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے, کسی بھی قسم کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ اس لفظ ایمان کو سمجھ سکو. یہاں پہ لا نفی جنس ہے, یہ تو ہر ایک ایمان کی نفی, کلی طور پر نفی ہو رہی ہے. لا ایمانہ, کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے. لمن لا امانت اللہ, اگر آپ کے پاس امانت داری نہیں ہے تو آپ نے یہ بھی سمجھ. اور اسی حدیث کے ساتھ اور ایک چیز ایڈ کی گئی ہے, ولا دین, اور کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی یہاں پر آپ کا لام نفی جنس ہے, اور کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے. لمن لا احد اللہ, جس کے پاس احد کا پاس لحاظ, وعدے کا پاس لحاظ نہ ہو. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لام نفی جنس, اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں لا ملہن فی ھذا الطعام, لا ملہن فی ھذا الطعام. تو نمک نہیں ہے اس میں, اس کھانے میں. تو ہمارا مراد ہوتا ہے کہ مطلب نمک تو ہے لیکن کم ہے. ٹھیک ہے, لا ملہن, نمک ہے لیکن کم ہے. یا اسلوب ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ لا ملہن فی ھذا الطعام, اس میں تو نمک ہی نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں, حالانکہ نمک ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, ہمارے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسا کھانا مل جاتا ہے جس میں ماں نمک ڈالنا بھول گئی ہوتی ہے, تو لا ملح, اس میں تو نمک ہی نہیں ہے, پوری نمک کی ذات سے انکار ہو گیا. لا ملح, لا نفی جنس, پوری جنس سے, پوری ذات سے انکار. اس کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے, یہ تو نمک کے بغیر آپ نے پیش کیا, نمک شاید بھول گئے ہو آپ. تو اس طرح آپ لام نفی جنس کو سمجھ رہے ہو. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو پڑھا تھا ہم نے. یہ جو اللہ ہے, اللہ بھی تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جب اللہ استعمال کرتے ہیں تو تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس سے مزید تقویت پیدا ہوتی ہے لفظ میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں محمد رسول, یہ آپ کا مبتدا خبر ہے, سمپل, یہ رہا آپ کا محمد رسول ہے. اس جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے ما محمد, ما محمد, محمد نہیں ہے سوائے اس کے کیا, اللہ رسول. تخصیص پیدا ہو گئی. اب محمد تو ایک رسول ہے, سوائے رسول کے کچھ نہیں. یا کلمہ آپ کا ہے لا الہ, اب تخصیص ہو گئی الا اللہ.
ٹھیک ہے یا ان ہاذا نہیں ہے یہ الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لام نفی جنس کو بھی آپ نے پڑھا، ماں کو بھی پڑھا، لائسے کے کچھ ایگزامپلس ہم نے کیے، انشاءاللہ اس کو ہم فعل میں اچھی طرح پڑھیں گے. ان کے بھی کچھ ایگزامپلس آ گئے، لائے نفی جنس کے بھی کچھ ایگزامپلس آ گئے، اور اللہ کا بھی ہم نے قاعدہ آج پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ مستعان مزید کچھ قواعد بھی آپ کو پڑھائیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی ترکیب ہم آپ کو سکھائیں گے، اس سے پہلے بھی سکھائی تھی. ترکیب سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہو. تو ہمارے پاس جملہ ہے ما ذالکا، ما ذالکا سہلن، ما ذالکا بسہلن. یہ آپ کے پاس دو جملے ہیں، اور دونوں جملے انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ یاد ہی ہوں گے. ما ذالکا سہلن، یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سہل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما ذالک بسہلن، یہ بالکل بھی سہل نہیں ہے. تو جب ہم بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم تھوڑا سا ترکیب آپ کو بتا دیں گے. تو یہاں پر جو ما آپ کا لفظ ہے یہ حروف نافیہ ہے، نفی والا حرف. ٹھیک ہے، تو ذالکا آپ کا مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور سہل اور بی، یہ دو لفظ ہے. بی آپ کا حروف جار ہے، اور سہل آپ کا مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کے دونوں یہ خبر ہے. اس ترکیب کو آپ دن بہ دن سیکھتے جائیے. یہ آپ کا حروف نافیہ ہے، یہ آپ کا مبتدا ہے، یہ آپ کی خبر. لیکن خبر میں دو اجزاء ہے، پہلا حروف جار، دوسرا مجرور. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ نافیہ، مبتدا اور خبر، یہ سب کچھ مل کر جملے اسمیہ بنا رہے ہیں. جملے اسمیہ بنا رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ آیا؟ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. اور ایگزامپل یہاں پہ کرتے ہیں، یہ ترکیب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اسی طرح لا رجلون، یا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے. تو یہاں پر جو لا آپ کا ہے یہ لا نفی جنس، یہ جو رجل آپ کا ہے یہ ہے لا کا اسم یا مبتدا آپ کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فدار جو ہے یہ آپ کی خبر ہے، جس میں دو اجزاء ہے، ایک حروف جار اور دوسرا مجرور. یہ دونوں مل کر خبر بنا رہے ہیں، اور یہ تینوں مل کر جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. یہ ترکیب آپ دھیرے دھیرے سیکھ جائے تو پھر آپ کسی بھی آیت کا گرامیٹیکل انالیسز انشاءاللہ ہم مستعان کر سکتے ہو. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.